अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सनिया शाह और आप हैं इस वक्त अरीशा के यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज मैंने शिद्दत जुनून की किस्त में रीड करने जा रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपकी छोटी सी मासूम सी प्यारी सी राइटर को फ्लू हो गया है और वो बेचारी बोलने से कासर है। पता नहीं उसने एपिसोड कैसे लिखी है, बोल नहीं सकती, लेकिन वो अभी बोल नहीं पाएगी कुछ भी। तो मैंने हल्का सा उसको फ्लू है, बिल्कुल हल्का सा। आप लोग सब दुआ करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और कल से वो अपनी एपिसोड खुद से रीड करे। चले तब तक आपके साथ मैं हूँ, तो टेंशन लेने की क्या बात है। आप लोगों का इतना प्यार, इतना सपोर्ट देख के सच में बहुत खुशी होती है कि आप लोग हम लोगों की मासूम सी रीच को इतना सपोर्ट कर रहे, इतना प्यार कर रहे। तो उस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच सबका। और इसी तरह आप अपनी राइटर के साथ बने रहें, उसको सपोर्ट करते रहें। और वो बहुत खुश होती है जब ऐसा वो देखती है कि मुझे बोलती है आप ही आपको पता है मेरे एपिसोड पे 1000 लाइक आए हैं, 1200 लाइक आए हैं। वो तो बहुत खुश होती है इस चीज़ को लेके। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसको बहुत सारी खुशी दे देती हैं। तो उसको इतनी खुशी देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि आपकी राइटर जैसे बहुत सारी बातें कर सकती है, मुझे उतनी बातें करना नहीं आता है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करके बात ख़त्म कर देती हूँ और वो ऐसे बात करती रहती है। तो वैसे तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी, उस चीज़ के लिए सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। शिद्दत जुनून किस्त नंबर 61, अरीशा। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। वो इसके बिल्कुल नज़दीक बैठा था। दोनों में इंच भर का भी फासला नहीं था। दामियार का ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि बीच में एक पर्दा लगा था जिससे ड्राइवर या फिर ड्राइविंग सीट तक नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों एक सोफे पर बिल्कुल अकेले बैठे हैं। ईज़ा जान, प्लीज़ रोना बंद करो। तुम्हें इस तरह से रोते देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, वो इसकी तरफ देखते हुए बोला था। घूंघट के अंदर अब तक इसकी सूं की आवाज़ें इसके कानों में पड़ रही थी। मैं अपने घर वालों को छोड़कर आई हूँ दामियार शाह। मुझे आंसू बहाने का हक है, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है अपने अपनों को धोखा देकर तुम्हारे साथ आने पर। वो इतनी कम आवाज़ में बोली थी कि दामियार भी बड़ी मुश्किल से इसे सुन पाया था, लेकिन इसकी कैफियत समझते हुए वो मज़ीद कुछ भी नहीं कह सका था। वो इसे रोने से नहीं रोक सकता था। यह हकीकत थी कि वो अपने अपनों को छोड़ कर आई थी, वो तकलीफ़ में थी और वो इसकी तकलीफ़ को कम नहीं कर सकता था। ये हर लड़की का दर्द था जो शायद इनके लिए समझना आसान नहीं था। गाड़ी एक बहुत बड़े, ये क्या हो गया? सॉरी। गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के बाहर रुकी थी जिसे चारों तरफ से दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरे घर को लाइटिंग से रोशन कर दिया गया था। हर तरफ छोटी छोटी लाइट्स की सूरत में झिलमिलाती रोशनी बिखरी हुई थी और इन झिलमिलाती रोशनियों को देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि इस घर में शादी है। वैसे तो इसके भाइयों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उन्होंने भी इसकी शादी की तैयारी बहुत खूब कर रखी थी, लेकिन दामियार शाह की खुशी का शायद कोई ठिकाना ही नहीं था। इसीलिए तो यहाँ फैली रोशनियों का हिसाब लगाना आसान नहीं था। ड्राइवर ने गाड़ी से निकलते हुए दामियार की साइड का दरवाज़ा खोला था। जब वो अपनी मालकियत पर पैर रखता गाड़ी से बाहर निकल आया था और फिर अपनी शेरवानी ठीक करते हुए वो दूसरी तरफ आया था। वो जानता था कि ईज़ा के लिए अकेला बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। इसका लहंगा बहुत ज़्यादा भारी था, इसके लिए कदम उठाना भी मुश्किल था। ऐसे में बिना सहारे के गाड़ी से बाहर आना नामुमकिन सी बात थी और वो इसे सहारा देना चाहता था। सिर्फ इस मकाम पर नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर मकाम पर वो इसका सहारा बनना चाहता था। इसके कदमों के साथ कदम मिलाकर चलना चाहता था और इसे यकीन था वो इसके लिए एक बेहतरीन हमसफ़र साबित होगा। लेकिन वो ये भी जानता था कि ईज़ा की सोच ऐसी नहीं थी। खैर, वो इसकी सोच बदल सकता था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए इसने अपना हाथ सामने किया तो ईज़ा ने आहिस्ता से इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था
اور اس کا اس طرح سے اپنا ہاتھ دے دینا دامیار کو خوش کر گیا تھا۔ اس کا نازک ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اس نے اسے گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ ویلکم، ویلکم ہوم بی بی جی۔ ایک بوڑھی عورت دروازے پر کھڑی تھی، جس کی عمر اس کی دادی سے شاید تھوڑی ہی کم ہوگی۔ وہ حیران تھی، اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس عورت کو، اور نہ ہی اس گھر میں کوئی فیمیل ملازمہ کام کرتی تھی۔ تو پھر یہ عورت کون تھی؟ شاید دامیار کی کوئی رشتہ دار، لیکن اس کا تو کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ گھونگھٹ میں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے۔ ہاں، لیکن کسی عورت کا وجود اسے حیران ضرور کر گیا تھا۔ آئیے بی بی جی، قدم آگے رکھیے۔ صاحب جی، جب بی بی جی اندر داخل ہوں گی تو آپ ان کا صدقہ دیجیے گا۔ صدقہ ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور نئی زندگی کی شروعات بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ عورت بولے جا رہی تھی، جبکہ دامیار نے خاموشی سے اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے گھر کے اندر پہلا قدم رکھتے ہی اس پر سے کہیں نوٹ وار کر پیچھے کھڑے ملازم کو دیے تھے، جبکہ وہ اس کی باتوں سے اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ ضرور کوئی ملازمہ ہے۔ اب بتائیے، اب کیا کرنا ہے؟ وہ دلچسپی سے شاید ان کی اگلی رسم کا انتظار کر رہا تھا۔ صاحب جی، اب آپ نے بی بی جی کا گھونگھٹ کھولنا ہے، کیونکہ ان کا گھونگھٹ نہیں کھلے گا تو وہ آگے قدم کس طرح سے اٹھائیں گی؟ عورت نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا آہستہ سے اس کا گھونگھٹ الٹا چکا تھا، جبکہ گھونگھٹ پیچھے ہٹاتے ہی اس کا خوبصورت چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ اپنی نگاہیں ہٹا نہیں پایا تھا اس کے پر نور اور حسین چہرے سے۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ دامیار شاہ کو ایسا لگا کہ اس دنیا کا کوئی لفظ اس کی خوبصورتی پر پورا نہیں اتر سکتا۔ اس کی خوبصورتی کے سامنے سب لفظ بے مول ہو چکے تھے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، چشم بدور بی بی جی، آپ تو بہت حسین ہیں۔ آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ دامیار صاحب کے ساتھ تو صرف آپ جیسی حسین لڑکی ہی جچ سکتی ہے۔ لیکن آپ تو بہت چھوٹی سی ہیں۔ ہاں مگر سونی بہت ہیں آپ، ورنہ کوئی معمولی لڑکی ان کے ساتھ کبھی بھی خوبصورت نہ لگتی۔ وہ بول رہی تھی، جبکہ وہ بدحواس ہوتی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی گر کر بے ہوش ہو جائے گی۔ شکریہ زینت بی بی، اور آپ کو اب اپنا کام پتہ ہے۔ آپ کو میری بیوی کا خیال رکھنا ہے۔ 4 دن سے آپ جس کی راہ دیکھ رہی تھی وہ آ گئی ہے۔ آپ کو اس کا ہر حکم ماننا ہے، اس کی ہر بات پر دیر کیے بغیر عمل کرنا ہے۔ آج تک میں نے کبھی کوئی ملازمہ اس گھر میں نہیں رکھی۔ آپ واحد عورت ہیں جسے میں نے یہاں رکھا ہے، صرف اور صرف اپنی بیوی کا خیال رکھنے کے لیے۔ میری بیوی کو اگر آپ سے کوئی شکایت ہوئی تو کسی طرح کی نرمی کی امید آپ چھوڑ دیجیے گا۔ وہ بہت واضح الفاظ میں انہیں وارن کر رہا تھا، جبکہ ایک بوڑھی عورت جو اتنے اچھے سے بات کر رہی تھی، اس کے ساتھ اس طرح کا انداز ایزا کو ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ لیکن فی الحال وہ خاموش رہی۔ کوئی اور رسم رہتی ہے تو بتائیے، ورنہ میری بیوی بہت تھک چکی ہے۔ باقی کی رسمیں ہم صبح ادا کر لیں گے، وہ جان چھڑواتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جیسا آپ کو بہتر لگے دامیار صاحب، ہم رسم صبح کر لیں گے۔ ابھی آپ بی بی جی کو لے جائیں اور آرام کریں آپ دونوں، وہ عورت پھر سے بولی تھی، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا اس کا ہاتھ تھامنے لگ گیا تھا۔ ایسے نہیں صاحب جی، وہ تھک گئی ہیں، اتنی سیڑھیاں چڑھ کر کیسے جائیں گی؟ آپ انہیں اٹھا کر لے جائیں، بوڑھی عورت نے شرارتاً کہا تھا۔ نہیں، میں چل لوں گی، وہ فوراً بولی تھی، لیکن اس کی بات سمجھے بغیر ہی دامیار نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ میری جان، تمہیں خود کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا ہمیشہ تمہارے پاس۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے سیڑھیاں طے کرنے لگ گیا تھا، جبکہ ایزا اپنا غصہ اور نفرت اپنے دل میں دبائے خاموشی سے ان لمحوں کے گزر جانے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر کمرے میں لے کر آیا تھا تو بھی خاموشی ہی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ایک بھی لفظ اپنے منہ سے نہیں بول رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اسے بیڈ پر لٹانے کے بجائے فرش پر ہی اتار دیا، جب اچانک ہی اس کا دماغ بری طرح سے چکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، دامیار نے اسے تھام لیا تھا۔ ایزا، تم ٹھیک ہو؟ تم تو بہت تھک گئی ہو اور کافی ان ایزی لگ رہی ہو۔
ایسا کرتا ہوں کہ زینت بی بی کو بلا لیتا ہوں، وہ تمہاری ہیلپ کر دیں گی چینج کرنے میں۔ وہ اس کا حسین روپ اپنی نگاہوں میں بسائے ہوئے بولا، نہیں، میں خود چینج کر سکتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے۔ وہ بس اتنا ہی بول کر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ آج سچ میں کوئی معصوم سی مورت ہی لگ رہی تھی۔ میں تمہاری تعریف کرنا چاہتا ہوں، لیکن ڈر ہے کہ کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے۔ وہ قدم در قدم اس کی طرف اٹھاتا اس کے پیچھے آئینے میں آ رکا تھا۔ سامنے آئینے میں ان دونوں کی جوڑی غضب لگ رہی تھی۔ اس نے اس کے نازک سے وجود کو اپنی طرف پھیرتے ہوئے کہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ وہ ضرورت سے زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ کر لو تعریف، تم نے کسی نہ کسی طریقے سے تو مطلب پر آنا ہی ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی آئینے کے سامنے سے ہٹتے ہوئے بیڈ پر بالکل ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہاری ایسی ہی باتوں سے تو ڈر لگتا ہے، تم میری باتوں کا کوئی غلط مطلب نہ نکال لو۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ ایزا نے نفی میں سر ہلایا اور اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ ہرگز اس کی بات کا برا نہیں منائے گی اور نہ ہی کوئی غلط مطلب نکالے گی۔ اب تو بیوی ہوں تمہاری، برا کیا ہی مناؤں گی۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرا کر بولی، کیا میں یہ امید کر سکتا ہوں ایزا کہ تم سب کچھ بھول کر میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو گی؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سوال کرنے لگا تھا۔ جواب میں اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آج اس کے چہرے پر کچھ الگ ہی تھا، خوشی کے ساتھ ساتھ ایک سکون بھی تھا، جو یقیناً اس سے نکاح کر کے اسے ملا تھا۔ اس کے اندر سے یہ خوف ختم ہو چکا تھا کہ اب وہ کبھی بھی اس سے دور جا سکتی ہے۔ یا پھر شاید اس کے چہرے پر اس بات کا سکون تھا کہ وہ جیت کر اس کا مقدر بن چکی ہے۔ کرو امید دامیار شاہ، امید کرنے میں کیا برائی ہے؟ ہمیں امید کی روشنی پر جینا ہے اور امید کا دیا ہر وقت جلائے رکھنا ہے۔ یہ بجھ جائے تو بہت کچھ ناممکن ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، تمہارے جیت جانے کے باوجود بھی، مجھے یہاں تک لے آنے کے باوجود مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن میں اس دیو کی قید سے نکل جاؤں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو اب کی بار دامیار کی نگاہیں کسی اور انداز میں اٹھی تھی۔ ایزا، امید ممکن چیز کی لگائی جاتی ہے، ناممکن کی نہیں۔ تمہارے مقدر میں اب اس دیو سے آزادی لکھی ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی محبت کو حاصل کر لیا، تمہیں پا لیا۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتی کہ میں کتنا خوش ہوں اس بات کو لے کر، اور میں تم سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میری خوشی کو خراب مت کرو۔ میں تم سے بہت بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ ختم ہو جاؤں گا میں، لیکن مجھ میں تمہاری محبت باقی رہے گی، اور میں جانتا ہوں میں اس محبت سے تمہیں جیت لوں گا۔ دامیار اس کا معصوم سا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کے انداز میں نرمی تھی، خواہشوں کا سمندر تھا۔ وہ قطرہ قطرہ اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں اڈیل رہا تھا، اسے اپنی باہوں میں قید کرتا چلا جا رہا تھا، جبکہ ایزا خاموشی سے اس کی سانسوں کا لمس خود پر بکھرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ کسی طرح کی زبردستی نہیں ہو رہی تھی، کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ وہ اور دامیار کو اس کی یہی چیز تو اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اس کی سانسوں میں اتر جانا چاہتا تھا، اسے خود میں چھپا لینا چاہتا تھا۔ اس کی قربت کا خمار اس کے سر پر سوار ہونے لگا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے میں اسے بیڈ پر گراتے ہوئے وہ اس کے نازک سے چہرے پر پھر سے جھک گیا تھا، جب اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ایزا، ایزا۔ وہ پریشانی سے اس کے چہرے کو تھپ تھپانے لگا تھا۔ ایزا بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن کیسے؟ اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی۔ اس کا انداز تو بہت نرم تھا، بہت محبت لیے ہوئے تھا۔ وہ کیسے اس طرح سے بے ہوش ہو سکتی تھی؟ اس کا یوں بے ہوش ہو جانا اسے بری طرح سے بے چین کر گیا تھا۔ اٹھو ایزا، خدا کے لیے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ بے چینی سے اس کے گال تھپ تھپانے لگا تھا، لیکن دوسری طرف سے جواب نادر۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالتے ہوئے ڈاکٹر کو کال میں لانی چاہی تھی، جب اچانک اس کا دھیان اس کے ہاتھ میں موجود کسی چیز پر گیا تھا۔ وہ کیا چیز تھی؟ ایک لمحے کے لیے اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کی مٹھی میں موجود اس کاغذ کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا جو اس کی مٹھی میں بند تھا۔ یہ کیا چیز تھی؟ کہیں اس نے کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کھا لیا تھا؟ اسے ہرانے کے لیے اس نے کہیں پھر سے خودکشی؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کی منتوں مرادوں سے ملی ہوئی خواہش تھی، وہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔
وہ اس کی خواہشوں کو اس طرح ریزہ ریزہ نہیں کر سکتی تھی، وہ اس سے اس طرح کا بدلہ نہیں لے سکتی تھی۔ دامیار نے بے چینی سے اس کے ناک کے قریب ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی سانسوں کو محسوس کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کی نفس چیک کرنے لگا۔ اس کی نفس بالکل برابر چل رہی تھی۔ تو پھر اس چھوٹے سے کاغذ کا کیا مطلب تھا؟ اس نے جلدی جلدی اس کے ہاتھ سے کاغذ نکال کر کاغذ کو کھولنا چاہا تھا۔ شاید اس میں کوئی زہریلی یا کوئی الٹی سیدھی چیز ہوگی۔ اس سوچ کے ساتھ اس نے کاغذ کھولا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ اس پر ایک تحریر لکھی تھی۔ شاید کوئی میسج تھا اس کے لیے۔ دامیار شاہ حوث کا پجاری، تمہیں صرف میرا جسم مل سکتا ہے، میری روح نہیں۔ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ تم مجھے اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھوؤ۔ میرا جسم تمہیں مبارک ہو، لیکن میری روح تمہارے قرب سے بھی نفرت کرتی ہے۔ اس جسم کو ادھیڑ دو، نوچ لو یا جان سے مار ڈالو، لیکن میری روح تمہیں کبھی نہیں ملے گی، کبھی نہیں۔ تم صرف اور صرف اس بدن کو ہی حاصل کر پاؤ گے جو تمہارے سامنے ہے۔ ایزا کل بھی تم سے نفرت کرتی تھی، آج بھی نفرت کرتی ہے، اور آنے والے کل میں بھی نفرت ہی کرے گی۔ جاؤ، میں تمہیں اپنا شوہر قبول کرنے سے انکار کرتی ہوں۔ جاؤ، میں تمہارا پہلا لمس خود پر محسوس کرنے سے انکار کرتی ہوں۔ جاؤ، میں تمہاری خواہشوں کا قتل کرتی ہوں۔ بہت چاہ تھی نہ تمہیں اس رات مجھے پانے کی، لیکن تم صرف یہ جسم پا سکتے ہو۔ ایسا تمہاری کبھی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں۔ تم ہوش و حواس میں کبھی مجھے حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ میں اپنی مرضی سے تمہارے قریب کبھی نہیں آؤں گی دامیار شاہ، تم میری محبت کے لائق نہیں ہو۔ الفاظ تھے یا روح کو چیر دینے والی تحریر، پر وہ کئی دفعہ ان لفظوں کو پڑھ چکا تھا۔ شاید وہ صرف اس کے جسم کو ہی حاصل کر پایا تھا۔ وہ اسے حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا تھا، وہ اسے پانے میں ناکامیاب ہو گیا تھا۔ اسے ایزا مل چکی تھی، لیکن ایزا کی روح آج بھی اس سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے ایک زخمی نگاہ بیڈ پر بے سود پڑے وجود پر ڈالی تھی۔ شاید اس نے کوئی بے ہوشی کی ٹیبلٹ کھائی تھی۔ ایزا، دامیار شاہ، تم مجھ سے محبت کرو گی، سنا تم نے؟ وہ سرخ انگارہ آنکھیں لیے اس کے اوپر جھکا تھا اور اس کے نازک سے چہرے کو اپنی مٹھی میں بھرتے ہوئے بے دردی سے اپنے چہرے کے قریب کیا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرو گی ایزا دامیار شاہ، سنا تم نے؟ تمہیں مجھ سے محبت ہوگی۔ عورتوں کی کمی نہیں ہے میرے پاس، جسے چاہوں چند نوٹ پھینک کر حاصل کر سکتا ہوں، لیکن نہیں ایزا، تم نے میری محبت کو بے مول کر دیا۔ تم نے میرے عشق کو ہوس کا نام دے دیا۔ ایک دن تم چلا کر کہو گی کہ دامیار شاہ سے زیادہ محبت تم سے کوئی نہیں کرتا، اور تم دامیار شاہ سے محبت کرتی ہو۔ ہاں ایزا دامیار شاہ، تم دنیا کو چلا کر بتاؤ گی۔ وہ غصے سے اس کا چہرہ پیچھے کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر وہیں سے بیلکونی کی طرف نکل آیا۔ باہر بیلکونی میں کھڑے رہ کر نہ جانے کتنے ہی سگریٹ اس نے پھونک ڈالے تھے۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ اتنی دینی مذہبی تھی وہ لڑکی، تو کیا شوہر کے حقوق نہیں جانتی تھی؟ کیا ان لوگوں نے اسے سمجھا کر نہیں بھیجا تھا کہ اسے آنے والی زندگی میں کس طرح سے رہنا چاہیے؟ اسے تو لگ رہا تھا سب کچھ نارمل ہو گیا ہے، غصہ کرے گی، نفرت جتائے گی، لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ایزا نے تو اس کے سارے ارمانوں کا قتل کر ڈالا تھا۔ شادی کی پہلی رات وہ اپنے جسم پر اس کو مالکیت دے کر خود گہری نیند سو گئی تھی تاکہ وہ اسے محسوس تک نہ کر سکے۔ اتنی نفرت کرتی تھی وہ اس سے، اس کے پہلے لمس کو برداشت کرنے کے حق میں نہ تھی۔ تھوڑی دیر یوں ہی سردی میں کھڑے رہ کر اس نے اپنا غصہ کنٹرول کیا اور پھر واپس کمرے میں آ گیا۔ اس کے پاس آتے ہوئے وہ بیڈ پر اس کے بالکل قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ یہ معصوم سی دکھنے والی لڑکی کتنی ظالم تھی، اس بات کا احساس اسے آج ہی ہوا تھا۔ وہ سچ میں اسے بہت معصوم سمجھ رہا تھا، لیکن وہ اپنی ساری معصومیت ایک ہی رات میں اس پر ظاہر کر گئی تھی۔ اگر چاہتا تو اس کی بات مان سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو وہ اس کے جسم پر اپنی مہر لگا سکتا تھا، لیکن نہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتا؟ وہ اس کی محبت تھی، ہوس نہیں تھی، اور یہ بات اس نے ایزا کو بھی بتانی تھی۔ وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی، وہ اس کی محبت کو نہیں مانتی تھی۔ دامیار شاہ خود پر بات برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنی محبت پر نہیں۔ وہ کل صبح اٹھ کر اسے یہ کہنے کا موقع نہیں دے سکتا تھا کہ دامیار شاہ نے اس کے جسم سے اپنی ہوس پوری کی تھی، اور آج کی رات اس پر بہت بھاری گزرنے والی تھی۔ لیکن اس رات کا انتقام وہ لینے والا تھا۔ اس کے جذباتوں کا قتل ہوا تھا، وہ اتنی آسانی سے اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔
وہیں اس کے پاس بیٹھے سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہا تھا، جبکہ اس کا نازک سراپا اس کی نگاہوں کے سامنے بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے سرخ دلہن کے حسین لباس کو دیکھتے ہوئے اس نے نیچے سے زینت بی بی کو بلانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اسے اتنا بھی مہربان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی کہانی کو ملازموں کے انٹرٹینمنٹ ہرگز نہیں بنا سکتا تھا، اسی لیے خود ہی الماری کے قریب آتے ہوئے اس نے اپنی پسند کا ایک خوبصورت جوڑا اس کے لیے نکالا تھا، جو رات کو سوتے ہوئے شاید اس کو چپ سکتا تھا۔ دامیار نے ایک بھرپور نگاہ اس سوٹ پر ڈالی اور پھر اسے دوبارہ سے اندر رکھتے ہوئے اس نے پنک کلر کا ایک خوبصورت سا نائٹ ڈریس نکالا تھا۔ ڈارلنگ لیٹس چینج یور ڈریس، کیونکہ ساری رات ان کپڑوں میں تم ہرگز کمفرٹیبل محسوس نہیں کرو گی، میں مجبور ہوں یہ کرنے کے لیے۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے آہستہ سے اس کے سر پر لگی ایک ایک پن کو کھولنے لگا تھا۔ اس کا بھاری لباس اور زیورات اتارنے کے بعد اس کے بالوں کو دیکھتے ہوئے وہ صرف افسوس ہی کر پایا تھا۔ دلہن بننا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کا ڈریس چینج کروا کر وہ خود فریش ہونے چلا گیا، اور جب فریش ہو کر واپس آیا تو وہ بیڈ پر پڑی تھی۔ اسے ٹھیک سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس نے کمبل اس کے اوپر ڈالا تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ اس کے لیے یہ احساس ہی بہت بڑی چیز تھی۔ کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے قریب لے آیا ہے اور اب کوئی بھی اسے اس طرح سے الگ نہیں کر سکتا۔ صبح کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو وہ اب تک ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ اس نے آہستہ سے اسے ہلایا تھا، اسے اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اس نے کوئی بہت ہی اسٹرانگ قسم کی دوائی استعمال کی تھی، لیکن اس کی ذرا سختی سے ہلانے پر وہ مدہوشی سے کروٹ بدل کر پھر سے سو گئی تھی۔ اس نے جو بھی چیز لی تھی اس کا اثر زیادہ دیر تک نہیں رہنے والا تھا۔ یقیناً اس نے نارمل بے ہوشی کی دوا ہی لی تھی، جس کا اثر 8 سے 10 گھنٹے تک ہی رہنے والا تھا۔ وہ پرسکون سا ہو کر فریش ہوا اور پھر سے کمرے سے نکل گیا۔ آج ان کا ولیمہ بھی تھا اور اس نے خود ہی سب کچھ کرنا تھا۔ ویسے تو رات کو راحیل کی بارات کے ساتھ ہی واپس آنے والا تھا، لیکن سحرش کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ راستہ بدل گیا تھا اور وہ اب ولیمے پر اسے جوائن کرنے والا تھا۔ سو اس کا انتظار کرتے ہوئے اس نے اپنے ملازم سے ولیمے کی تیاریوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ جی سر، ساری تیاری بڑے حال میں کی گئی ہے، سب لوگ وہیں پر ہی آئیں گے۔ آپ ایک دفعہ خود بھی ساتھ چل کر دیکھ لیں کہ ہم نے کیسی تیاری کی ہے۔ ملازم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں چلو پہلے وہ دیکھ لیتا ہوں، باقی یہاں کا سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے گھر کی پچھلی طرف ایک بہت بڑا ہال تھا، جسے آج اس نے اسپیشلی اپنے ولیمے کے لیے کھلوایا تھا۔ اس کے گھر کی ساری بڑی پارٹیز وہیں پر ہوتی تھی، جہاں پر اس کے دوست وغیرہ آ کر اپنا وقت رنگین کرتے تھے۔ اس نے اس ہال میں کافی سارے کمرے بھی بنوا کر رکھے تھے، جہاں وہ اپنے وقت کو کافی اچھے سے گزار کر چاہتے تھے۔ آج وہ ولیمے کے لیے بھی کام آ رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ یہ جگہ اس کے لیے بالکل انجان تھی، شاید ہی اس نے پہلے کبھی یہاں پر قدم رکھا ہو۔ آنکھیں کھولتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا ذہن اس وقت پوری طرح سے بیدار نہیں ہوا تھا، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ ہے کہاں۔ وہ نیم اندھیرے میں ہر طرف نگاہیں پھیر رہی تھی، پھر اسے آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آنے لگا۔ کل شادی ہوئی تھی، وہ دامیار شاہ کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی، اور یہ اس کا وہی بیڈ روم تھا جہاں پر اس نے اس کی آبرو روندنے کی کوشش کی تھی۔ سب کچھ اس کے ذہن کے پردوں پر روشن ہو چکا تھا۔ کل رات وہ اسی بیڈ پر اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا اسے یاد نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ مارتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے لیمپ جلایا تھا۔ کمرے میں اب کافی روشنی تھی۔ نظر سامنے لگے وال کلاک پر گئی تھی، جہاں پر 11 بج رہے تھے، یعنی باہر دن چڑھ چکا تھا، ایک نیا دن طلوع ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھا تھا۔ اس کے جسم پر سادہ سا نائٹ ڈریس تھا۔ تو کیا وہ اپنی ہوس پوری کر چکا تھا؟ کیا وہ اس پر اس کا شوہر ہونے کی مہر لگا چکا تھا؟ کچھ سوچتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھ کر آئینے کے سامنے آئی تھی۔ کیا سچ میں دامیار شاہ نے اسے اپنے نام کر چکا تھا؟
وہ اسے اتنا اچھا تو ہرگز نہیں سمجھتی تھی کہ وہ ساری رات اس کے سامنے رہے اور وہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہ کرے، لیکن اسے اپنے آپ میں کسی طرح کی کوئی چینجنگ محسوس نہیں ہو رہی تھی، جبکہ امی نے اس سے کہا تھا کہ وہ جب اس کے قریب آئے گا وہ بدل جائے گی، پوری کی پوری بدل جائے گی۔ امی نے کہا تھا کہ ہر عورت محبت کر بیٹھتی ہے، مطلب کہ اس کے دل میں اپنے آپ دامیار کے لیے نرمی پیدا ہو جائے گی، وہ اسے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرنے لگے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں، اس نے کل رات کچھ کیا ہی نہیں، بلکہ کل ساری رات اس نے اپنی ہار کا سوگ منایا ہوگا۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ چھو کر گزر گئی تھی۔ ہاں، اس کو تو اس کی پسند کی عورت چاہیے تھی، اس نے کون سا کبھی کسی کا انتظار کیا تھا۔ یہ لمحہ تو اسے بہت منتوں مرادوں کے بعد ملا تھا، وہ اتنی آسانی سے اس کے سامنے ہار تو نہیں سکتا تھا۔ تو دامیار شاہ، کل رات تمہارے جذبات چکنا چور ہو گئے، افسوس، صد افسوس۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی دامیار کی حالت کا سوچ کر ہنس رہی تھی۔ مجھے یقین ہے تمہاری ساری رات سکون کی نیند نہیں آئی ہوگی، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں سکون کی نیند سونے بھی نہیں دوں گی۔ جس طرح سے تم نے میرا سکون چھینا ہے، اسی طرح میں تم سے تمہارا سکون چھینوں گی، وہ پرسکون انداز میں کہتی اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ ہاں، لیکن ذہن پر ایک چیز ضرور آئی تھی کہ شاید کل رات اس کا لباس دامیار شاہ نے ہی بدلا تھا۔ اس سوچ نے اس کی چہرہ لمحوں میں سرخ کر دیا تھا، لیکن اپنے آپ پر یہ کیفیت اس نے زیادہ دیر حاوی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو پہلی نگاہ سامنے شیشے پر ہی اٹھی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی شیشے کے سامنے آ چکی تھی، جبکہ کمرے میں اپنے علاوہ کسی اور کو محسوس کر کے اس نے فوراً ہی صوفے کی جانب دیکھا تھا، جہاں ہاتھوں میں سگریٹ پکڑے وہ سکون سے بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ مسٹر ہسبینڈ، کیسے ہیں آپ؟ رات کیسی گزری آپ کی؟ یقیناً آپ کی بیوی نے آپ کو زیادہ تنگ نہیں کیا ہوگا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی معصومانہ مگر شرارتی شیطانی مسکراہٹ پر وہ بھی ہنس دیا تھا۔ پہلو میں اتنی حسین بیوی ہو جس کی خوشبو ساری رات ہی ڈسٹرب کرتی رہے، وہ رات کیسی گزر سکتی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے الٹا سوال کرنے لگا تھا، جبکہ اس کو اتنا پرسکون دیکھ کر ایزا کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ اچھا، اگر اتنی ہی تنگ کر رہی تھی آپ کو آپ کی بیوی کی خوشبو تو پھر اپنی ہوس مٹاتے، اپنا حق جتا دیتے، وہ کچھ کھوجتے ہوئے بولی۔ تو تمہیں سچ میں ابھی تک یہ غلط فہمی ہے کہ میں تمہاری خوشبو تک محدود رہا ہوں؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگے۔ نہیں، کل رات اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا تھا، دامیار اس کے پاس نہیں آیا تھا، اس نے اسے نہیں چھوا تھا، وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی کہ اس کا شوہر اسے اپنا حق وصول کر لیتا اور اسے خبر بھی نہ ہوتی۔ وہ حیرانگی سے اسے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اس کے پاس آتے ہوئے آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ مطلب میری جان، سوات میں اس برف والی طوفانی رات میں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیا تھا، لیکن میری کل کی رات بہت حسین گزری، تمہاری سوچ سے زیادہ حسین۔ مجھے لگا تم ڈرامے بازیاں کرو گے، ستاؤ گے مجھے، لیکن نہیں، تم نے تو ہتھیار ہی ڈال دیے۔ کون سی دوائی کھا کر سوئی تھی؟ کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا؟ مطلب میں ٹھیک تھی، اس رات تم نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ یقین سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ اور تم نے کل رات بھی میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، رائٹ؟ رانگ۔ وہ بس ایک لفظ بولا تھا، جبکہ ایزا کیا اس سے آگے کچھ نہیں بولی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے تھے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، کل رات کچھ نہیں ہوا، وہ سختی سے بولی تو دامیار کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ اگر کل جھوٹ بول رہا ہوں تو آج کی رات بھی تو تم نے میرے ساتھ ہی گزارنی ہے، آج تمہارے سارے وہم دور کر دوں گا، وہ مزے سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کل رات خود اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے وہ اب آنسو بہا رہی تھی۔ ویسے ایزو جانو، میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ ویسے تم نے خود ہی تو چٹ پر لکھا تھا اپنی حوث پوری کر سکتا ہوں، تو اب کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ یہ رونا دھونا کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا۔ گائز پلیز آج کی ایپیسوڈ لائک کر دیں، آپ کی رائٹر کو ہلکا سا فلو ہو گیا ہے جو یقیناً آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کے بہت سارے لائکس کا ہمیشہ کی طرح آپ کی رائٹر آپ کی شکر گزار ہے، اور لو یو آل، یہ آپ کی رائٹر ہی بولے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ خوش رہے، آباد رہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ
آپ کو اریج شاہ خود ملے گی، کیونکہ میں اس سے زیادہ ریکارڈنگ نہیں کر سکتی اور وہ بہت اچھے سے ریکارڈنگ کرتی ہے اور میں اتنے اچھے سے ریکارڈنگ نہیں کر پاتی. لیکن آپ سب کی محبتوں کا، آپ سب کی دعاؤں کا، آپ سب کے بہت سارے پیار کا بہت بہت شکریہ. اور امید کرتی ہوں کہ آپ ایسے ہی آگے بھی اریج کو سپورٹ کرتے رہیں گے. اور کیا بولوں. اور ہاں، ابھی مجھے آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات بتانی ہے. تو ہوا یہ کہ میں اور اریج کل بیٹھے بات کر رہے تھے. مطلب ہم تو اس کو گھر میں بیبی بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بات. تو میں اور بیبی ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے. تو میں نے بیبی سے پوچھا، بیبی مطلب اس کا یہ ناول میں بھی ریڈ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروف ریڈنگ کر دو یا پھر ریڈ کرو، تو وہ اس لیے میں اس کو ساتھ ساتھ میں ہی ریڈ کر رہی ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا، بیبی تمہارا فیوریٹ کپل کون ہے؟ تو ایک چیز جو مجھے اریج کی نا مطلب وہ لگتی ہے کہ جو اس کا فیوریٹ ایک کپل ہوتا ہے نا، وہ اس کو بہت اچھے سے لکھتی ہے. مطلب اس میں رومانٹک سینز، ان کے بہت سارے فنی سین، سیڈ سین یا جو بھی آپ بولو، وہ بہت اچھے سے اس کو ایکسپریس کرتی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ اس سے پوچھوں کہ اس کا اس ناول میں فیوریٹ کپل کون ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، تو اس نے بولا کہ میرا فیوریٹ کپل، آپ کو بالکل بھی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ابھی آپ دیکھو کہ دامیار اور ایزا کا مطلب کہ سٹارٹ میں ہی وہ کیسے مطلب ایک دوسرے کے سامنے آئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو اگر دیکھا جائے تو ان کی سٹوری سٹارٹنگ سے ہی بہت الگ ہے. تو میرا تو پرسنل فیوریٹ ہے دامیار اور ایزا کا کپل. اور اسی لیے میں نے اریج سے پوچھا. عبادت کا کپل بھی بہت اچھا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا کپل اچھا نہیں ہے، اچھا ہے اس کا، لیکن پرسنل ایک فیوریٹ ہوتا ہے نا کہ ہاں اریج کے ناولز میں میرا یہ کپل بہت فیوریٹ ہے. تو ایسا ہی ایک کپل ہے جو مجھے بہت پسند ہے اور وہ ہے دامیار اور ایزا کا. اور آپ لوگوں کے لیے شاکنگ لیکن سرپرائزنگلی ایک اور مطلب گڈ نیوز ہے کہ اریج شاہ کا بھی فیوریٹ کپل ہے دامیار اور ایزا کا. تو اب بس آپ لوگ ریڈی ہو جاؤ. امیزنگ ایپیسوڈز، امیزنگ مطلب رومانس اور بہت سارے فنی اور بہت سارے مطلب کہ سیڈ. آف کورس ان کا مطلب کپل کچھ ایسا ہے کہ اس میں سیڈ سینس تو آئیں گے، سیڈ سینز آئیں گے، ہیپی سین آئیں گے، کچھ رومانٹک ہوں گے، کچھ ایزا کی نفرت برے، کچھ دامیار کی محبت، مطلب ایکسپریشن بہت سارے. تو آپ سب چیزوں کے لیے ریڈی ہو جاؤ. اور مطلب بہت سارے لائکس کا مجھے یقین ہے کہ یہ مطلب کہ جو ناول ابھی آنے والی ایپیسوڈس ہیں نا، یہ 1500 سے 2000 تک کے لائکس ایک ایپیسوڈ پہ لیں گے. یہ تو میں 100% شیور ہوں. تو بس یہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ بس ریڈی ہو جاؤ بہت سارے رومانس کے لیے، بہت سارے پیار کے لیے اور بہت سارے کیوٹ سینس کے لیے. کیونکہ آف کورس آپ کو ایک چیز پتہ ہونی چاہیے کہ اریج تو میرے پاس رہتی ہے، تو وہ اپنے ناول میں آگے کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی وہ مجھ سے زیادہ بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا. تو جسٹ بی ریڈی اور اسٹے ٹیون. تب تک ملیں گے پھر ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک دیجیے اپنی رائٹر اریج شاہ اور مجھے دونوں کو اجازت. ملتے ہیں کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.